1778 से 1871 तक अमेरिका ने मकामी कबाइल के साथ 368 मुआहदे किए और तकरीबन सब तोड़ दिए। अब वही कहानी ईरान के साथ अमेरिका दोहरा रहा है। ट्रंप ने खुद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। शहबाज शरीफ को गवाह बनाया गया। फिर जैसे ही पता चला ये मुआहदा ईरान की जीत है, ट्रंप ने खुद इस मुआहदे को तोड़ डाला। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का इस्तीफा कोई इत्तफाक नहीं था। नया वजीर आजम आते ही बरतानवी अड्डे से अमरीकी बमबार तैयारे ने ईरान पर मिसाइल दागे। 5 महीने खामोश रहने वाले यमनी हौसी अचानक मैदान में कूद पड़े। सऊदी अरब पर मिसाइल हमले और मुहासरे के बदले मुहासरा का नारा लगा दिया। अब नाए हुर्मुज में बहरी इंश्योरेंस 4 गुना बढ़ चुकी है। एक टैंकर की इंश्योरेंस अब $21 मिलियन तक पहुंच चुकी है। दुनिया की मईशत बरह रास्त जंग की जद में है। और क्या इसका बरह रास्त जिम्मेदार अमरीकी सदर ट्रंप नहीं है? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। 1778 से लेकर 1871 के दरमियान अमेरिका ने मकामी अमरीकी कबाइल यानी नेटिव अमेरिकन के साथ 368 मुआहदे किए। मगर तारीख गवाह है कि इनमें से तकरीबन हर मुआहदा बिलाखिर अमेरिका ने खुद ही यकतरफा तौर पर तोड़ दिया। यही वो अमेरिका है जो आज ईरान के साथ होने वाले मुआहदों की भी यही दास्तान दोहरा रहा है। अमेरिका में यूरोपीय आबादकारों की तारीख जानना चाहते हैं तो फिर आप लाजमी तौर पर एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, जिसमें तारीखी तौर पर यह दिखाया गया है कि कॉलोनियल साम्राज्य ने कैसे यह फलसफा घड़ा कि मकामी अमरीकी वहशी हैं, लिहाजा तमाम वहशियों को नीस्तो नाबूद कर दो। जब अमरीकी रियासत वजूद में आई तो एक नए साम्राज्य का इर्तका शुरू हुआ। इस साम्राज्य ने गुज़िश्ता 100 बरस से दुनिया को ना खत्म होने वाली जंगों में धकेल रखा है। यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अमेरिका की तारीख बताती है कि वो मुआहदात तोड़ना या मुआहदा शिकनी करना इसकी खुमीर का हिस्सा है। 2015 का जोहरी मुआहदा दुनिया के बड़े ममालिक की मौजूदगी में अमेरिका ने ईरान के साथ तय किया था, लेकिन अमेरिका ने खुद ही यानी ट्रंप ने इससे दस्तबरदार होकर इसे अमलन बेमायनी बना दिया। यह कोई एक मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि मुआहिदों से इनराफ अमरीकी खारजा पॉलिसी का बारहा दोहराया जाने वाला रवैया है। 18 जून को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ट्रंप ने खुद बतौर सदर अमेरिका दस्तखत किए, जबकि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दस्तखत किए और बतौर गवाह या सालिस पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी दस्तखत किए। फिर क्या हुआ? जब पता चला कि यह मुआहदा तो अमरीकी कंपनियों की मौत है, यह मुआहदा तो ईरान की जीत है, तो फिर ट्रंप ने खुद ही मुआहदा तोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाले से खुलेआम यह बयान दिया था कि वो बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानते। जब एक आलमी ताकत का सरबराह खुद बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी से इनकार करे तो फिर दूसरों पर कानून शिकनी के इल्ज़ामात किस इखलाकी बुनियाद पर लगाए जा सकते हैं? ऐसे हक़ाइक़ के बावजूद अगर कोई ईरान को ही मामले का वाहिद जिम्मेदार करार देता है तो यह दलील से ज़्यादा तासुब की अक्कासी करता है। इससे बड़ी मुनाफ़कत शायद ही कोई और हो सकती है। यह मुआहदा तोड़ने के बाद ही अब ईरान जंग का दायरा फैलता जा रहा है। यमन के हौसी जो 5 महीनों से इस जंग में अमलन शरीक नहीं थे, वो भी अब जंग में शामिल हो गए हैं। यमन के हौसियों की इस जंग में शमूलियत पर बात करने से पहले मैं एक अहम पेशरफ से आपको आगाह करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर के मुस्ताफी होने के पीछे ट्रंप का दबाव शामिल था। इस इस्तीफे ने बरतानिया की जमहूरियत की कलई भी खोल कर रख दी है। जैसे ही बरतानवी वजीर आजम तब्दील हुआ तो नए वजीर आजम ने अमरीकी बमबार तैयारे को अपने फौजी अड्डे से प्रवास भरने की इजाजत दी। यूं अमेरिका ने यूरोपीय अड्डे से ईरान पर भारी मिसाइल गिराए। इसके बाद अब अमेरिका और बरतानिया का आबनाए हुर्मुज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लंदन में एक बहुत बड़ा यानी आला सतही इजलास बुलाने का मंसूबा बनाया गया है। अमेरिका और बरतानिया अगले हफ्ते लंदन में एक इजलास मुनक्किद कर रहे हैं जो आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना बैनुल अक़वामी इत्तिहाद पर मरकूज़ होगा।
تجارتی جہاز رانی کے لیے اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنا امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کی کسی بھی حکمت عملی اور عالمی توانائی منڈیوں کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم جزو ہے۔ اس اجلاس میں مغربی ممالک اور خطے کے ممالک کے وزرائے دفاع اور اعلیٰ فوجی کمانڈر شریک ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ اور مشترکہ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ اپنا ہرمز پر کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب عمان، ایران اور قطر کے درمیان وہاں ایک نئے انتظام پر مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مشاورت کے لیے تہران واپس چلے گئے۔ جمعے کے روز ایک عمانی وفد ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے طریقہ کار پر بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ سے تہران پہنچا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا ہے کہ ایران امریکی غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکے گا اور ابنائے ہرمز میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا جب تک ایرانی عوام کے جائز مقاصد اور مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ فطری ہے کہ ہم اپنے راستے پر گامزن رہیں گے۔ امریکہ ان مذاکرات پر آگے بڑھنا چاہتا ہے جو برطانیہ اور فرانس نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران ابنائے ہرمز کے لیے ممکنہ بین الاقوامی اتحاد کے حوالے سے متعدد ممالک کے ساتھ کیے تھے۔ بہت سے ممالک کی جانب سے رکھی گئی ایک اہم شرط یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں لڑائی رک جائے تاکہ زمینی حالات کسی بین الاقوامی بحری مشن کے لیے کافی محفوظ ہو سکیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اتحادی خطے میں وسائل بھیجیں جیسے بارودی سرنگیں ہٹانے والے جہاز، بحری جہاز اور شپنگ لینز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے ڈرونز، لیکن امریکہ کو ابھی تک ایسی کوئی مدد نہیں ملی۔ اب میں یمن کے حوثیوں کے سعودی عرب پر حملوں پر دوبارہ گفتگو کرتا ہوں۔ یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں نے سعودی شہر جیزان پر میزائل حملے کیے اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکہ کے اتحادی ریاض نے حوثی فوجی ٹارگٹس پر حملے کیے جو حوثیوں کی جانب سے دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک کے سمندری راستے کی ناکہ بندی کے اعلان اور بحیرہ احمر میں اس کے بحری جہازوں پر حملوں کے بعد سامنے آئے۔ حوثیوں نے سعودی عرب پر خطرناک کشیدگی کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اس کی کارروائیاں بغیر جواب کے نہیں رہیں گی۔ یہ کشیدگی حملے کو اپنی لپیٹ میں لینے والی جنگ کے ایک نئے محاذ کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کی متوازی یعنی پیرالل ناکہ بندی کے علاوہ ہے جو ریاض کا واحد دوسرا سمندری راستہ ہے۔ سعودی حملوں کے اہداف میں یمن کی بندرگاہی شہر الحدیدہ میں ایک بحری اڈہ اور قمران جزیرے پر ایک فوجی کیمپ شامل تھے، جس کے بعد حوثیوں نے جوابی حملے سعودی عرب پر کیے اور سعودی زیر قیادت اتحاد نے کہا کہ اس نے حوثی مقامات پر حملہ کیا ہے اور ان اہداف کو تباہ کیا ہے جو تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یہ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کے جواب میں کیا گیا ایک دوسرا جواب ہے جس میں یہ فلسفہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی۔ اس ہفتے حوثیوں کی جانب سے 2 سعودی جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں جن میں سے ایک حملے کی سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں تصدیق کی۔ سعودی زیر قیادت اتحاد کے ترجمان ترکی المالک نے ایکس پر کہا ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا اور انہوں نے مزید کہا کہ اتحاد نے حوثی فوجی مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے فیصلہ کن اور مضبوط جواب دیا جو بحیرہ احمر کی نقل و حمل کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے، اور یہ کہ فوجی جوابی کارروائی اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حوثیوں کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے حوثی زیر قبضہ شہر الحدیدہ پر حملے کیے ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ریجنل جنگ کے دوران تنازع میں تازہ ترین کشیدگی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وزارت نے خبردار کیا کہ جمعے کی رات کیا جانے والے اس حملے کی ریاض کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ حوثیوں نے ان حملوں کا جواب دینا ہے اور وہ دیں گے اور دے بھی چکے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ الحدیدہ کو نشانہ بنا کر سعودی حکومت نے آنے والے مرحلے کی بنیادی خصوصیت یعنی کشیدگی کا جواب کشیدگی سے بنا دیا ہے، اور حوثی سے وابستہ المسیرہ ٹی وی کے مطابق حملوں کا نشانہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے متعلق تنصیبات بنی۔ ادارے نے قمران جزیرے پر بھی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ الحدیدہ کی بندرگاہ پر بھی دھماکے دیکھے گئے ہیں۔ تاہم یمن میں سعودی زیر قیادت اتحاد نے بندرگاہ کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ بندرگاہی شہر الحدیدہ یمن کے ان علاقوں کے لیے ایک اہم لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے جو حوثیوں کے زیر کنٹرول ہیں۔ اس شہر کی بندرگاہ
حوثی زیر قبضہ شمالی یمن میں تجارتی اور انسانی امداد کی اکثریت کی درآمدات کو سنبھالتی ہے۔ یمن میں سعودی اتحاد کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالک نے اس کشیدگی کا ذمہ دار حوثیوں کو قرار دیا اور بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کو بزدلانہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ لیکن ان حملوں کے ساتھ ایک جو بڑی پیش رفت ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ وہ آپ جانیں۔ میری ٹائم انشورنس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانے کی خلل اندازیوں کے دوران جو بحری انشورنس کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور اب باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کے لیے بھی یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ عالمی معیشت کے لیے اہم یہ دونوں آبی راستے اب جنگ کے میدان بن چکے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کی بندرگاہوں اور باب المندب میں جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، جو بحیرہ احمر کو بحر ہند سے ملاتی ہے۔ یہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے باعث ابنائے ہرمز میں جاری خلل اندازیوں کے علاوہ ہے۔ تہران نے تو اصرار کیا ہے کہ جہازوں کو گزرنے کی کوشش سے پہلے اس سے مشورہ کرنا ہوگا، جبکہ امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والے جہازوں کی بحری ناکہ بندی نافذ کر رکھی ہے۔ ایران جنگ کے باعث پیدا ہونے والی جہازوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ ابنائے ہرمز میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق ایک ٹینکر کو دھماکے کے باعث آگ لگی ہے جب اس نے عمان کے ساحل کے قریب جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد 2 دیگر جہاز واپس مڑ گئے ہیں۔ یہ تینوں جہاز امریکی احکامات پر کارروائی کر رہے تھے اور ابنائے ہرمز کے جنوبی بارودی سرنگوں سے بھرے راستے سے گزرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابنائے ہرمز طویل عرصے سے امریکہ اور ایران کے درمیان اب ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جنگ سے پہلے اندازاً روزانہ 120 سے 140 جہاز اس ابنائے ہرمز سے گزرتے تھے، جن میں سے تقریباً نصف آئل ٹینکرز تھے جو روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل ٹرانسفر کر رہے تھے۔ ایران کے خلاف اس جنگ کے بعد اس آبی گزرگاہ سے ٹریفک گر کر محض 2 ٹینکرز یومیہ رہ گئی ہے۔ S&P گلوبل کے اعداد و شمار کے مطابق منگل کے روز 10 جہاز اس آبنائے سے گزرے، جو پیر کے روز کے 16 جہازوں سے کم ہیں۔ S&P گلوبل کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے بحری انشورنس کی پریمیم رقوم میں شدید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ انشورنس کمپنیز ان سفروں کا انشورنس کرنے سے ہچکچا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ راستے اب حملوں کا زیادہ شکار ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس آبی گزرگاہ میں جنگی خطرے کے انشورنس کی لاگت پہلے کسی جہاز کے ہل ویلیو کا 1 سے 3% ہوا کرتی تھی، اب یہ بڑھ کر ہل ویلیو کے 7.5 سے 10% تک پہنچ چکی ہے، اور خلیج سے چین تک 2,70,000 میٹرک ٹن مال بردار خام تیل بھیجنے کی مارکیٹ قیمت $77.96 فی میٹرک ٹن تھی، اور یہ قیمت مستحکم رہی۔ پیر سے پہلے یہ قیمت $73.80 فی میٹرک ٹن تھی، یعنی $4 کا اضافہ ہوا۔ ابھی باب المندب میں جو حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپیں اور لڑائی ہوئی ہے، حوثیوں نے جو حملے کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کو سعودی عرب کے خلاف جیسے کو تیسا مہم کا حصہ سمجھا جائے۔ وہ اسے محاصرے کے بدلے محاصرہ کا نام دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو یمنی عوام پر محاصرہ عائد کیے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یمن اور حوثی اسی انداز میں جواب دیں۔ ریاض نے حوثیوں کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے کہ اس نے یمن کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ S&P کی رپورٹ کے مطابق باب المندب سے گزرنے والی ٹریفک میں منگل کے روز 30% کی شدید کمی واقع ہوئی۔ بحیرہ احمر میں 2024 میں جب حوثیوں نے غزہ کے خلاف نسل کشی کی جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل سے منسلک جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کی تھیں، مارکیٹ اور انڈر رائٹرز کو پہلے ہی اس تجربے سے آگاہی تھی، اس لیے وہ خطرے کا سرنو جائزہ لے کر بہت تیزی سے انشورنس کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کے قابل ہو گئے۔ شپنگ کمپنیوں کو صرف انشورنس کی جو شرح ہے یعنی پرسنٹیج کے بارے میں ہی نہیں سوچنا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس رستے پر بھی سوچ رہی ہیں کہ ابنائے ہرمز بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، اور اسی طرح باب المندب جس پر حوثیوں کا پہلے ہی کنٹرول ہے وہ سعودی عرب کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور امریکہ اسرائیل کی یہی خواہش ہے اور یہی اسٹریٹجی پلان ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکزیوس نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے۔
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی جرنیلوں نے ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اور خاص طور پر جو ایران کے اوپر امریکہ مسلسل بمباری کر رہا ہے یہ اب ان افیکٹو ہو گئی ہے اور اس کا اثر نہیں ہو رہا، نتائج پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے اس بمباری کو روکا جائے۔ یعنی کہ امریکی جرنیل اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ میں جو امریکہ اپنا اسلحہ اور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس سے نتائج پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ٹرمپ اس سے پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا یہ الگ بات ہے، لیکن میں اب پروگرام کے آخر میں ایک فوڈ فار تھاٹ کے تحت کچھ فلسافیکل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر کیپٹلزم سے متعلق ہے۔ کیپٹلزم کی نئی جہتوں کو تشکیل کرنے کے لیے ٹیسٹ کیس مکمل ہو چکے ہیں۔ معروف استاد ہیں سسکیا ساسن، انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں 1.5 دہائی قبل ان نئی جہتوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ ایران جنگ کے تناظر میں سمجھیے گا۔ غیر ترقی یافتہ ممالک بنیادی طور پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سستی منڈیاں ہیں۔ ان منڈیوں میں انسانی ضرورت کا صرف سامان فروخت نہیں کیا جاتا، بلکہ انہی ممالک میں یہ سامان سستی انسانی محنت خرید کر تیار بھی کیا جاتا ہے۔ کیپٹلزم کی گراوٹ یا بحران کے خاتمے میں نیشن سٹیٹ یا جمہوری ریاستوں کا وجود اب رکاوٹ بن چکا ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیپٹلزم کو تحفظ دینے والے عالمی مالیاتی، تجارتی اور قانون ساز ادارے معاونت کر رہے ہیں۔ کووڈ نے نیشن سٹیٹ کے تصور کو سب سے بڑا جھٹکا یہ لگایا کہ شخصی آزادی کو سلب کیا گیا اور سامراج نے سوورینٹی کے تصورات کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ یعنی خود مختار ریاست کی حدود میں داخل ہو کر حکومتوں پر دباؤ ڈالا گیا اور ریاست کی گردن پر بندوق رکھ کر اپنی پسند کی قانون سازیاں بھی کرا لی گئی تھیں۔ اور نیشن سٹیٹ اب سستی لیبر خریدنے میں رکاوٹ بنا تو تیسری دنیا اور خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے ممالک میں اسپیشل اکنامک زون بنا کر قومی ٹیکسوں کے سسٹم سے چھوٹ حاصل کی گئی۔ جبر کی بنیاد پر انتہائی سستی لیبر حاصل کرنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں تیزی سے پسماندہ ممالک میں اپنے پروڈکشن یونٹس بنا رہی ہیں۔ نیشن سٹیٹ کی جگہ اب نیا ریاستی سسٹم کیسے تشکیل ہوگا اور ریاستی باشندوں کے گلے میں غلامی کا نیا توق کیسے ڈالا جائے گا؟ پھر اس سسٹم سے سرمایہ دارانہ طبقات کو کیسے تحفظ دیا جائے گا؟ ایران کی امریکہ کے خلاف مزاحمتی نظریہ اور پھر اس کے تحت نیشنلزم کے تصور کو تقویت دے کر قوم کے لیے آزادی کے راستے کیسے متعین کیے ہیں، ہمیں یہ سمجھ کر اپنے قومی مفادات کے مطابق نیشنل ڈسکورس بنانا پڑے گا۔ امریکہ نے ایران کے اوپر جنگ صرف اس لیے مسلط نہیں کی تھی کہ وہ ایران کو فتح کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے مسلط کی تھی کہ ایران کے سارے ریسورسز ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قبضے میں آ جائیں جن کے ہیڈ کوارٹر یا واشنگٹن میں ہے یا نیو یارک میں ہے یا یورپ کے کسی ملک میں ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔